हेलो एंड वेलकम। उम्मीद है आप सबका वीकेंड बहुत अच्छा गुजर रहा होगा और आज का जो पहला अ, रोज़ा था, फास्टिंग थी, वो भी अच्छा गुजरा हुआ होगा। जहाँ पे हम वीकेंड पे आपके लिए जो जो हमारे रेगुलर टॉपिक्स होते हैं उससे ज़रा हट के वीडियोस बनाते हैं और आपकी खिदमत में पेश करते हैं। सो आज भी हम इसी तरह से एक डिफरेंट मौजू पे बात करने लगे हैं आपसे, जहाँ पे बहुत अरसे से बहुत से मेरे व्यूअर्स जो हैं वो रेगुलरली हमें रिक्वेस्ट भेजते हैं कि हम उनके साथ जो स्टॉक्स हैं जो अच्छी परफॉर्मेंस देने की जिनमें सलाहियत है वो क्यों नहीं शेयर करते। सो आज उन्हीं के जो इश्यूज हैं या जो उन्हीं के कंसर्न्स हैं या जो क्यूरीज हैं उसी को एड्रेस करने के लिए हम आज की आपके लिए वीडियो लेके आए जो कि बेसिकली दो हिस्सों पे मुश्तमिल है, जिसमें पहले हिस्से में हम बात करेंगे द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग, जहाँ पे माइंड ओवर मार्केट के टॉपिक पे थोड़े से आपके साथ हम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे और उसके बाद शेयर आपसे हम करेंगे कि मैं स्टॉक मार्केट में किस तरीके से ट्रेड्स लेता हूं या किस तरीके से जो स्टॉक्स है या जो स्क्रिप्ट्स है उनकी सिलेक्शन करता हूं। आज की वीडियो में हम आपके लिए चैप्टर्स नहीं बनाएंगे। उसकी रीज़न ये है कि बहुत से व्यूअर्स टाइम को बचाने की खातिर वीडियो को स्किप करते हैं। सो जहाँ पे आज के हमारे जो दोनों टॉपिक्स हैं वो इंटरलिंक्ड हैं, सो हम नहीं चाह रहे थे कि आप वीडियोस को स्किप करके सेकंड पार्ट पे ज़्यादा फोकस रखें, क्योंकि अगर आप पहला पार्ट को नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे तो शायद आपको सेकंड पार्ट की उतनी अच्छी तरीके से समझ नहीं आएगी। सो आज की वीडियो में जैसे आपने आपको पहले बताया कि दो इसके पार्ट्स होंगे। जो पहला पार्ट है उसमें मैं थोड़ा सा आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मैं स्टॉक मार्केट में किस तरीके से आया और उसके बाद जो मेरी लर्निंग हुई है या जो मेरा एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट में वो कैसे है, और उसके बाद हम जाएंगे कि मैं अपने लिए जो स्टॉक्स सेलेक्ट करता हूं और जो मार्केट में मैं ट्रेडिंग करता हूं, जो मेरी स्ट्रैटेजी है वो क्या है। सो उम्मीद है कि आपको दोनों हिस्सों का फायदा पहुंचेगा और शायद जो फ्यूचर में आपकी एक कंसर्न है रिगार्डिंग द सिलेक्शन ऑफ द स्क्रिप्ट्स या जो टॉप पिक्स होते हैं वो काफ़ी हद तक आज की इस वीडियो के बाद आपको समझने में और उनको आगे अपने डिसीजंस को एग्जीक्यूट करने में आसानी होगी। सो पहले पार्ट में जैसे मैंने आपको बताया कि मैं थोड़ा सा आपके साथ ज़ाती एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मेरा स्टॉक मार्केट के साथ ताल्लुक कैसे शुरू हुआ। बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, चूंकि आई वॉज डूइंग अ जॉब और मेरे जॉब के अंदर मुझे एक असाइनमेंट मिली टू राइट अ रिसर्च पेपर जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स जनरेट होते हैं डिफरेंट ट्रेडर्स पे, इन्वेस्टर्स पे, बिकॉज ऑफ द स्टॉक मार्केट, या जो स्टॉक मार्केट में जिस तरीके से कारोबार होता है उसके ऊपर या उसकी वजह से लोगों की जो साइकोलॉजी है उस पर क्या असरात मुरतब होते हैं। सो उस पर मुझे एक रिसर्च पेपर दिया गया, जिसकी वजह से आई वेंट टू द स्टॉक मार्केट लोगों से मिलने के लिए, थोड़ा सा अपने लिए डेटा गैदर करने के लिए, थोड़ा सा अपने लिए फैक्ट्स एंड फिगर्स को ज़्यादा आसानी से समझने के लिए आई एंडेड अप इन द स्टॉक मार्केट। जब मैं स्टॉक मार्केट गया, आहिस्ता आहिस्ता वहाँ की परफॉर्मेंस को मैंने देखा, स्टॉक्स की जो मूवमेंट होती है उससे थोड़ा सा मैंने अपने आप को आगाही कोशिश की कि मुझे पता चले कैसे होता है। इनिशियली आई थॉट कि स्टॉक मार्केट जो है इट इज़ अ वेरी आइडियल प्लेस टू मेक मनी एंड टू बी हैप्पी, एंड दैट्स वेयर आई डिसाइडेड कि आई शुड ऑल्सो स्टार्ट इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग ऑन द स्टॉक मार्केट। सो ये एक छोटा सा बैकग्राउंड था मेरा स्टॉक मार्केट के साथ इंट्रोडक्शन कैसे हुआ। अब हुआ ये कि इनिशियली जब मैं नया स्टॉक मार्केट में स्टार्ट लिया एज अ न्यू कमर इन द मार्केट, इंटरेस्टिंगली मुझे बहुत ज़्यादा आसान लगा स्टॉक मार्केट में काम करना, क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी या इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं थी जो कि अमूमी तौर पर स्टॉक मार्केट्स के बारे में कहा जाता है। लोगों की जो राय होती है कि एक बहुत ज़्यादा
آپ کہیں کہ مشکل جگہ ہے, اٹ از اے ویری ڈیفیکلٹ پلیس ٹو ورک ان, یہاں پہ پیسہ بنانا بہت مشکل ہے. سو مجھے اس کے برعکس شروع میں بہت زیادہ مارکیٹ ایک آسان جگہ لگی جہاں پہ میں بہت آسانی سے پیسے کما سکتا تھا. اور پھر میں نے جیسے جیسے انویسٹمنٹ شروع کی, سو میں نے پروفٹس بھی کمانا شروع کیے. میں نے ٹریڈس جتنی جو سلیکشن کی اپنے لیے اسٹاکس کی, اور جو ڈیسیجنز میں نے لیے اس میں مجھے بہت زیادہ پروفٹ آنا شروع ہو گیا, اور بہت تیزی سے پروفٹ آنا شروع ہو گیا. اینڈ انیشلی اٹ واز آل گڈ, کیونکہ مجھے یہ لگا کہ جو میری کوالیفیکیشن ہے, جو میرا ایکسپیرینس ہے, جو کہ اکنامکس کے ساتھ, فائنینشیل میٹرز کے ساتھ جس کا میرا بیک گراؤنڈ تھا, انالیسس کرنے میں مجھے تھوڑا بہت ایک اپر ہینڈ تھا ایک عام ٹریڈر کی نسبت, کیونکہ جو میرا لائن آف ورک تھا وہ بھی تقریباً اسٹاک ایکسچینج سے ملتا جلتا ہی تھا, جہاں پہ مجھے انالیسس آئے دن کرنے پڑتے تھے. سو آئی فیلٹ کہ آئی ایم بیٹر اکوپڈ دین موسٹ آف دا ٹریڈرز جو کہ مارکیٹ میں نئے آتے ہیں اور جن کو اتنی آگاہی نہیں ہوتی. سو اٹ واز این آئیڈیل سچویشن فار می انیشلی. مارکیٹ میں کام کرنا مجھے بہت اچھا لگا, کیونکہ کوئی اس میں ٹائم کی ریسٹرکشنز نہیں تھی, کسی چیز کی پابندی مجھ پہ نہیں لاگو ہوتی تھی. میری مرضی ہوتی تھی تو میں ٹریڈ کرتا تھا, میری مرضی ہوتی تھی تو میں انویسٹمنٹ نہیں کرتا تھا. جہاں پہ میری مرضی ہوتی تھی میں کسی بھی اسٹاک میں انٹری لے سکتا تھا, اور جہاں پہ بھی میں ڈیسیجن لیتا تھا کسی بھی اسٹاک سے اپنے پروفٹ کو بک کر کے میں ایک سیف ایگزٹ لے لیتا تھا. تو اٹ واز اے ویری گڈ اوور آل ایکسپیرینس ان دا بگننگ فار می. بٹ اس کے بعد ہوا یہ کہ مارکیٹ نے اپنا ایک کریکشن فیز لیا, اور مارکیٹ نے سائیڈ ویز میں موومنٹ شروع کر دی. چونکہ جس وقت میں مارکیٹ میں آیا تھا مارکیٹ ایک اپ ٹرینڈ میں چل رہی تھی, اور اس وقت تمام چیزیں پازیٹیولی ہی نظر آ رہی تھیں, اور جو میری پرفارمنس تھی وہ بھی بہت پازیٹیولی ہی چل رہی تھی ان دا اسٹاک مارکیٹ. بٹ جیسے ہی مارکیٹ نے ایک ڈاؤن ٹرینڈ میں اپنی موومنٹ شروع کی, سائیڈ ویز میں مارکیٹ نے چلنا شروع کیا, کریکشن کا فیز لیا, تو دیٹ واز ٹوٹلی نیو تھنگ فار می, کیونکہ مجھے اس کا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا کہ سائیڈ ویز میں مارکیٹ کیسے کام کرتی ہے. میں اس کو اسی طریقے سے کمپیئر کرنے لگ گیا تھا جیسے مارکیٹ اپ ٹرینڈ میں ہوتی ہے, اینڈ آل آف اے سڈن جتنے بھی میرے ڈیسیجنز تھے وہ غلط ثابت ہونے لگ گئے, اور مجھے ہر دن لاس ہونا شروع ہو گیا, اور آہستہ آہستہ جو میرا لاس ہے اس کے ریشو میں اور اس کی پرسنٹیج میں اضافہ ہوتا گیا. اور بہت جلد ایک سٹیج ایسی آئی کہ جو میری انیشیل پرنسپل انویسٹمنٹ تھی وہ بھی تقریباً 10 to 15% کم ہو چکی تھی. سو ایٹ دیٹ پوائنٹ آئی بیکیم ریئلی کنسرن, کیونکہ میری جو انویسٹمنٹ تھی وہ اتنی زیادہ نہیں تھی اس وقت تک. بٹ مجھے دو چیزیں اس وقت بہت پریشان کر رہی تھی. ایک جو مین چیز تھی وہ یہ تھی کہ مجھ سے غلطی کہاں پہ ہو رہی ہے جہاں پہ میں پروفٹس اب نہیں بک کر پا رہا, اور میں جس ٹریڈ کو بھی جس طریقے سے انالائز کروں, چاہے وہ ٹیکنیکل چارٹس پہ ہو, چاہے وہ نیوز کی بیس پہ ہو, چاہے وہ فنڈامنٹلز کی بیس پہ ہو, میرے ڈیسیجنز کیوں غلط ہوتے جا رہے ہیں اور مجھے لاس کیوں ہوتا جا رہا ہے. سو وہ جو ایک چیز تھی جو انسرٹینٹی تھی اس وقت میرے مارکیٹ میں جو کاروبار کے لحاظ سے, وہ سب سے زیادہ مجھے بے چین کر رہی تھی. اور اس کے بعد ڈیفینیٹلی جو میرے پیسوں میں کمی ہو رہی تھی, جو مجھے لاس ہو رہا تھا, وہ مجھے بہت زیادہ ڈسٹرب کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی, کیونکہ میں ایک ٹائم پہ اپنا مائنڈ بنا چکا تھا کہ میں نے اب اسٹاک ایکسچینج میں ہی کام کرنا ہے, اور میں نے جاب کو الوداع کہہ دینا, کیونکہ مجھے اسٹاک ایکسچینج ایک زیادہ کمفرٹیبل زون نظر آ رہا تھا, اور مجھے اس میں اپنی ترقی کے چانسز بہت نمایاں طریقے سے اچھے واضح نظر آ رہے تھے. سو وہ تمام جو تصویر میں نے اپنے لیے بنائی تھی وہ آل آف اے سڈن ختم ہوتی میرے سامنے نظر آ رہی تھی مجھے. سو آئی واز فیلنگ ریئلی ان پرابلم, انکمفرٹیبل, اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب میں کیا کروں, اور اس مارکیٹ میں جو چینجنگ ایک انوائرمنٹ اور چینجنگ ایک سچویشن ہو گئی ہے اس کو کیسے ہینڈل کر سکوں. سو اسی ٹائم پہ مجھے اپنی یونیورسٹی کی ایک پروفیسر یاد آئیں, جس کو جو ہمیں یونیورسٹی میں نہ صرف پڑھایا کرتی تھی, بٹ شی از جینیس ایز فار ایز فائنینسز از کنسرنڈ اینڈ اسپیشلی اسٹاک مارکیٹ از کنسرنڈ. ان کو اپنی فیلڈ میں ایک لیجنڈ کی حیثیت حاصل تھی. ابھی بھی شی از ویری ویل نون ان دا ویسٹ,
تقریباً 6 کے قریب کتابیں وہ لکھ چکی ہیں. میں نام اور ان کی تصویر آپ سے اس لیے نہیں شیئر کر رہا کہ میں نے چونکہ ان سے ابھی تک پرمیشن نہیں لی تھی. تو جب تک میں پرمیشن نہیں لوں گا تو موضوع نہیں تھا کہ میں ان کی تصویر یا نام آپ سے شیئر کر سکوں. بٹ شی از اے لیونگ لیجنڈ ان اکنامکس اینڈ ان اسٹاک مارکیٹ. سو میں نے ان کو کال کی اینڈ آئی ریکویسٹڈ کہ میم میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. آئی ایم ان اے سیریس پرابلم اینڈ آئی جسٹ وانٹ لٹل بٹ گائیڈنس فرام یو. سو ان سے میری ملاقات ہوئی اور ان کو میں نے ساری سچویشن بتائی کہ میں کس طریقے سے اسٹاک مارکیٹ پہنچا, کس طریقے سے میں نے شروع میں پروفٹس کمائے, اور پھر مارکیٹ کی جب تھوڑی سی سچویشن خراب ہوئی تو میرے فائنینشیل جو سیونگز تھیں اور جو میری پرنسپل اماؤنٹ تھی اس پہ کس طریقے سے اثرات مرتب ہونا شروع ہوئے. سو جب میری ان سے ملاقات ہوئی اور جو میں نے انیشیل تھوڑا سا ڈسکشن کی, انہوں نے میری ساری باتیں بہت تحمل سے سنی. اینڈ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے پہلا کوشچن پوچھا کہ تم نے کیوں ڈیسائیڈ کیا کہ تم سٹاک مارکیٹ میں ہی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہو. تمہارا اس طریقے سے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ نہیں تھا, تمہارے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا, تم نے کسی بھی بروکریج فرم میں کوئی آپ جاب نہیں کی, اسی طریقے سے کوئی انٹرنشپ نہیں کی, تو تم نے کیوں ڈیسائیڈ کیا کہ تم سٹاک مارکیٹ میں کام کر سکتے ہو. انیشلی یہ کوشچن تھوڑا سا ہارش لگا مجھے, کیونکہ میں اپنے بارے میں بہت زیادہ اوور کانفیڈنٹ تھا اور آئی تھاٹ کہ جو میرا ایجوکیشنل اور جو ایکسپیرینس ہے وہ بہت موزوں ہے اسٹاک مارکیٹ کی میں کام کرنے کے لحاظ سے. بٹ آل آف اے سڈن آئی ریئلائز کہ ان کے کوشچن بہت ویلڈ ہے, کیونکہ میرے پاس وہ پری ریکوزٹ نالج اینڈ انفارمیشن نہیں تھی جو کہ اسٹاک مارکیٹ میں ضرورت جس کی پیش آتی ہے اور جس کو میں ابھی پریکٹیکلی فیس کر رہا تھا اس سچویشن سے. بٹ میں نے کوئی نہ کوئی جواب دینا تھا. سو میں نے اپنی طرف سے جواب دینے کی کوشش کی کہ مجھے اسٹاک مارکیٹ میں آزادی ہے کام کرنے کی, مجھے کوئی پریکٹیکلی انویسٹمنٹ اس طریقے سے نہیں کرنی پڑتی جس میں کوئی اپنا آفس یا سیٹ اپ بناؤں جس کو میں کرایہ دے سکوں, مارگیج پہ کر سکوں. مجھے اسٹاف کی ضرورت نہیں ہے, مجھے ڈفرینٹ اکوپمنٹ کی ضرورت نہیں ہے, میں اس کو دنیا کے کسی بھی جگہ سے کر سکتا ہوں, کسی بھی ٹائم پہ کر سکتا ہوں. سو مجھے ایک ٹوٹل فریڈم مل رہی ہے پیسہ کمانے کی اور اپنی مرضی کے کام کرنے کی. اور دوسرا جو مجھے یہ کام میں جو چیلنج ہے, جو ایکسائٹمنٹ ہے, وہ مجھے بہت عرصے بعد کسی بھی فیلڈ میں نظر آئی ہے جس نے مجھے اٹریکٹ کیا. انیشلی آئی تھاٹ کہ میرا جواب بہت کافی ہوگا ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے, بٹ انہوں نے میرا جواب سنا اور اس کے بعد انہوں نے دوسرا کوشچن مجھ سے کیا کہ what are the most powerful desires ہر مارکیٹ پارٹیسپینٹ کی. جو بھی اسٹاک مارکیٹ میں جب کام کرتے ہیں لوگ, ان کی سب سے جو اسٹرانگسٹ ڈیزائر ہوتی ہے, جو سب سے آپ کہیں کہ جو مضبوط یا طاقتور یا اسٹرانگ جو خواہشات ہیں وہ کیا ہوتی ہیں. سو اگین میں نے وہی اپنا جواب دہرایا جو میں نے ان کو پہلے بتایا تھا کہ ایک تو اس میں پرسنل گروتھ بہت آسانی سے ہو سکتی ہے, دوسرا اس میں فائنینشیل فریڈم بہت آسانی سے آپ اچیو کر سکتے ہیں, دوسرا مارکیٹ میں جیسے جیسے آپ اپنی ایکسپرٹیز کو بڑھا رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پروفٹس میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے, آپ کی ترقی میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے. اینڈ فائنلی کہ آپ کو ایک سیلف ریکگنیشن مل رہی ہوتی ہے, ایک پرسنل اچیومنٹ کا احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ میں بھی دنیا میں کچھ کام کرنے کے قابل ہوں, میرے ڈیسیجنز میٹر کرتے ہیں اور ان ڈیسیجنز کی وجہ سے مجھے پروفٹ ہوتا ہے, مجھے ترقی ملتی ہے, میرا لائف سٹائل امپروو ہوتا ہے. انہوں نے میرے تینوں پوائنٹس ایک دفعہ پھر بہت تحمل کے ساتھ سنے, بٹ اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ تم تھوڑے سے کنفیوز ہو کیونکہ تم نے چیزوں کو زیادہ واضح نہیں کر کے پیش کیا. تم جس فائنینشیل فریڈم کی بات کر رہے ہو, بیسیکلی تم اپنی جو دولت ہے اس کو ایکومولیٹ کرنا چاہ رہے ہو, بڑھانا چاہ رہے ہو. تم ٹائم کی جو پابندیاں ہوتی ہیں ان سے آزادی چاہتے ہو, اور ان دونوں کاموں کو کر کے تم اپنے لائف سٹائل کو امپروو کرنا چاہ رہے ہو. تو میں نے کہا جی بالکل یہی اسی طریقے سے بات ہے. میں نے چونکہ ایک آپ کو بڑا براڈر پکچر بتائی تو بالکل جو اس کو آپ فردر ڈائسیکٹ کرتے ہیں تو اس کے یہی انگریڈینٹس نکلتے ہیں. انہوں نے کہا لیکن اس میں تم نے ایک اور چیز کو بھی نظر انداز کیا ہے, اور وہ جو ہے کہ جب تم بات کرتے ہو ریکگنیشن کی اور پرسنل اچیومنٹ کی, تو بیسیکلی تم
دنیا کے سامنے اپنا آپ کو منوانا چاہتے ہو، تم جو اپنی سیلف ویلیڈیشن چاہتے ہو وہ دوسروں کی نظر میں چاہتے ہو کہ وہ تمہیں کامیاب سمجھے، وہ تمہیں پروفیشنلی بہت کیپیبل سمجھے، وہ تمہاری جو ایک رسپیکٹ ہے بیکاز آف یور پروفیشنلزم وہ اس کو ایکنالج کریں، اور سب سے زیادہ کہ تم اپنی ایک لیگیسی بنانا چاہتے ہو کہ تمہیں لوگ ایک کامیاب انسان کے صورت میں ہی یاد رکھیں۔ آلدو کہ اس وقت میں اتنی باریکی سے اسٹاک ایکسچینج کو نہیں دیکھ رہا تھا، یا میں اتنی باریکی سے اسٹاک ایکسچینج میں کامیابی کو بھی نہیں جج کر رہا تھا۔ میرے نزدیک اسٹاک مارکیٹ میں جو دو اٹریکشنز تھیں وہ صرف ایک ٹائم کی پابندی سے آزاد ہونا اور دوسرا آسانی سے پیسہ کمانا تھا۔ سو میں اتنی ڈیپ اس میں نہیں گیا تھا کہ میں لیگیسی بلڈنگ پہ بھی سوچتا، میں پیئر رسپیکٹ پہ بھی اپنے بارے میں سوچ سکتا، بٹ چونکہ پروفیسر تھی اور میں ان کو اس طریقے سے کانٹراڈکٹ نہیں کر سکتا تھا، کنفرنٹ نہیں کر سکتا تھا، تو میں نے موضوع سمجھا کہ میں اس چیز پہ خاموشی رکھوں، کیونکہ پھر شاید ڈسکشن ایک غلط ڈائریکشن میں چل سکتی تھی۔ سو میں نے خاموشی اختیار کی۔ انہوں نے میری خاموشی کو جانچتے ہوئے، اور شی ایگزیکٹلی نیو کہ میں کیا سوچ رہا ہوں، تو انہوں نے موضوع کو تھوڑا سا چینج کرنے کے لیے مجھ سے تیسرا کویشچن پوچھا کہ تمہارے اسٹاک مارکیٹ میں جو بگیسٹ فیئرز ہیں، سب سے زیادہ جو خوف اور خدشات ہیں وہ کیا ہے اس وقت؟ یہ کویشچن کافی ایزی تھا ایز کمپیئر ٹو جو پہلے دو کویشچنس تھے، کیونکہ اس وقت میں ایک خود نازک صورتحال سے گزر رہا تھا، اس وقت لاس کو زیادہ فیس کر رہا تھا۔ سو اس وقت مجھے لگا کہ میں زیادہ بہتر طریقے سے ان تمام خدشات کو اور خوف کو بیان کر سکوں گا اپنے پروفیسر کے سامنے، جو کہ میں پریکٹیکلی اس وقت فیس کر رہا ہوں۔ سو میں نے ایک تھوڑا سے سیکنڈز کے بعد ان کو جواب دیا کہ بیسیکلی جو فیئر آف لاس ہے وہ مجھے سب سے زیادہ اس وقت خوف زدہ کر رہا ہے، اور دوسرا کہ غلط ہونے کا خوف، جہاں پہ میں اپنے بارے میں بہت زیادہ اوور کانفیڈنٹ ہوں یا کانفیڈنٹ ہوں کہ میں غلط نہیں ہوں، بٹ چونکہ میری ٹریڈ ساری غلط ہو رہی ہیں اور مجھے نقصان پہ نقصان ہوتا جا رہا ہے، تو وہ جو خوف ہے کہ میرے ڈیسیجنز غلط ہونے لگ گئے ہیں لائف میں، مجھے ان سے بہت خوف آ رہا ہے۔ انہوں نے میری دونوں باتوں کو سنا، تھوڑی سی ایک ہلکی سی مسکراہٹ ان کے چہرے پہ آئی، جو کہ مجھے بہت بعد میں سمجھ آئی کہ شی ایگزیکٹلی نیو کہ میں کیا بات کرنا چاہتا ہوں یا میں کیا بات ان کے سامنے کر رہا ہوں، اور کون سی چیزیں میری باتوں میں اس وقت نہیں موجود۔ سو انہوں نے اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ بیسیکلی تمہیں فیئر آف لاس شاید اتنا نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک تم نے اس طریقے سے لاس کیا ہی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے تم اس خوف میں مبتلا ہو سکو۔ بیسیکلی ہم جب بھی بیہیویئر اکنامکس کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک ٹرم آتی ہے جس کو لاس ایورژن کہا جاتا ہے۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، لاس ایورژن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو لاس ہوتا ہے اس کا دکھ اس خوشی سے ڈبل ہوتا ہے جو آپ کامیابی کی صورت میں حاصل کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر آپ مارکیٹ میں بہت اچھا پروفٹ حاصل کرتے ہیں تو آپ کو جو خوشی ہوتی ہے، تو جو لاس ایورژن کا جو فیکٹر آتا ہے جہاں پہ آپ اسی اسٹاک مارکیٹ میں لاس کرتے ہیں، تو جو غم آپ کو آتا ہے، جو افسوس آتا ہے، جو افسردگی آپ پہ آتی ہے، وہ اس خوشی کے دگنا ہوتی ہے، اس کی جو حجم ہوتا ہے یا جو اس کا افیکٹ ہوتا ہے وہ آپ کی پرسنالٹی پہ دگنا پڑتا ہے۔ تو انہوں نے کہا بیسیکلی تم لاس ایورژن سے اس وقت زیادہ خوف زدہ ہو، کیونکہ جیسے جیسے تم پیسے لوز کرتے جا رہے ہو، جو تمہارا جو افسوس ہے، جو تمہاری ناکامی ہے، جو تمہارا ساتھ ایک خوف کا جو ایک پہلو چل رہا ہے، اس میں دگنا اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور دوسرا انہوں نے مجھے بات کی کہ جہاں پہ تم فیئر آف بینگ رانگ کی بات کر رہے ہو، کہ مجھے خوف اس بات سے آ رہا ہے کہ میرے جو ڈیسیجنز ہیں وہ غلط آ رہے ہیں، اب بیسیکلی وہ تمہیں اس لیے زیادہ خوف آ رہا ہے
کہ جو تمہاری سیلف اسٹیم تھی وہ بیسیکلی ڈیمیج ہو رہی ہے اس وقت بیکاز آف تمہارے ڈیسیجنس کے. جو تمہاری اور اوور کانفیڈنس تھی اپنے بارے میں وہ اس وقت شیٹر ہوتی جا رہی ہے کیونکہ تمہارے ڈیسیجنس غلط ہوتے جا رہے ہیں. اور انہوں نے کہا تیسرا جو سب سے ایک امپورٹنٹ پوائنٹ تھا جو تم نے مس آؤٹ کیا ہے, جو تم نے بتایا نہیں ہے, وہ تمہیں اس وقت جو سب سے بڑا خوف ہے وہ ہے فیئر آف مسنگ آؤٹ. جب تم اسٹاک مارکیٹ میں دیکھتے ہو کہ بہت سے لوگ اس وقت ٹریڈز لے رہے ہیں اور تم شامل نہیں ہو رہے کیونکہ تمہیں خوف ہے کہ تمہارا ڈیسیجن ایک دفعہ اور غلط ہو جائے گا اور تمہیں مزید نقصان اٹھانا پڑے گا. سو یہ جو فیئر آف مسنگ آؤٹ ہے یہ اس وقت تمہیں سب سے زیادہ افیکٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے, جس کی وجہ سے تم میرے پاس آئے ہو. چونکہ وہ میری پروفیسر تھی اور وہ بہت حد تک بات ٹھیک کر رہی تھی, بٹ ان کا چونکہ ایکسپلینیشن کا لیول بہت اونچا تھا میری سمجھ سے, سو میں اس وقت نہ سمجھتے ہوئے بھی میں نے ان سے کہا جی میم آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, میں آپ کی بات سے بہت حد تک متفق ہوں کہ بہت سی چیزیں جو آپ نے آئیڈینٹیفائی کی ایگزیکٹلی اس طرح سے ہیں, بٹ بہت سی چیزیں جو آپ نے مجھے پڑھائی ہوئی تھی ریگارڈنگ اکنامکس, ریگارڈنگ اسٹاکس, ریگارڈنگ پروفٹس, ریگارڈنگ لاسز, میں ان تمام کو ری وزٹ کر چکا ہوں اور میں تمام جو آپ نے ہمیں چیزیں بتائی تھی ان کو پریکٹیکلی کوشش بھی کر رہا ہوں مارکیٹ میں اپنے ساتھ رکھنے کی. لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس وقت لاس پہ لاس کیوں کرتا جا رہا ہوں. جو میری شروع میں ٹریڈنگز تھی, جو میرے شروع میں ڈیسیجنز تھے, میرے خیال سے میں ان سے بہت زیادہ اچھے ڈیسیجنز ابھی لے رہا ہوں. جن سٹاکس میں پہلے انویسٹمنٹ کر کے پروفٹس کما چکا ہوں میں ان سے بہت اچھے سٹاکس میں اس وقت انویسٹمنٹ کر کے لاسز کر رہا ہوں. سو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس وقت میرے جو اپروچ ہے ان دا اسٹاک مارکیٹ اس میں کہاں پہ ایک غلطی ہے جو مجھ سے آئیڈینٹیفائی نہیں ہو رہی, جس کی وجہ سے میں لاس پہ لاس کیے جا رہا ہوں. جیسی میں نے بات ختم کی تو میں نے دیکھا کہ ان کے چہرے پہ ایک دفعہ پھر مسکراہٹ آئی اور انہوں نے مجھے کہا یہ تو بہت آسان ہے, تمہیں سب پتہ ہے اس چیز کا. تو میں نے کہا میم بالکل مجھے پتہ نہیں ہے, اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں آپ کے پاس کبھی بھی اس طریقے سے آپ کو تکلیف نہ دیتا. تو انہوں نے کہا دیکھو جب مارکیٹ میں تم شروع میں آئے تھے تو تمہیں بہت اچھی طریقے سے پتا تھا کہ مارکیٹ میں ایک انہیرنٹ ہر وقت رہنے والی انسرٹینٹی موجود ہوتی ہے, لیکن تمہیں اس سے خوف نہیں تھا. دوسرا تمہیں بہت اچھی طریقے سے پتا تھا کہ مارکیٹ میں ہر وقت رسک ہوتا ہے لاس کرنے کا, لیکن تمہیں اس سے بھی اس وقت خوف نہیں تھا. اور تمہیں یہ بھی پتا تھا کہ اگر مارکیٹ میں میں نے آگے ترقی کرنی ہے اور زیادہ سٹیبل ہونا ہے تو میں نے کنٹینیوسلی لرننگ اور اڈیپٹیشن کرنی ہے, اپنے آپ کو چینج کرنا ہے, اپنی عادتوں کو چینج کرنا ہے, اپنے ڈسپلن کو مضبوط کرنا ہے, اپنی نالج کو بڑھانا ہے, اور تم اس کو کرنے کے لیے بہت زیادہ تیار تھے اور اپنا ٹائم بھی اس میں صرف کرتے تھے. یہی وہ تین چیزیں تھیں جو اس وقت تمہاری پرسنالٹی میں موجود نہیں ہے, جو اس وقت تمہارے ڈسپلن میں موجود نہیں ہے. تم مارکیٹ کی جو انسرٹینٹی تھی جس کو تم نے شروع میں ایکسیپٹ کیا تھا, اب آ کے تمہارا خیال یہ ہے کہ چونکہ تمہیں نالج زیادہ ہو گئی, ایکسپیرینس زیادہ ہو گیا, لہٰذا وہ انسرٹینٹی تمہارے نالج کی وجہ سے کم ہو گئی ہے, تمہارے ایکسپیرینس کی وجہ سے وہ کم ہو گیا ہے. جو پہلے ایک رسک ہوتا تھا اسٹاک مارکیٹ میں, تمہارا خیال یہ ہے کہ تم اب اتنا ایکسپرٹ ہو گئے ہو کہ تم رسک کو منیمائز کر سکتے ہو. تیسرا, تم اوور کانفیڈنٹ اتنے ہو چکے ہو کہ تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں اسٹاک مارکیٹ کے بارے میں سب کچھ پتا چل چکا ہے, لہٰذا تم کو اب کوئی نئی لرننگ کی, کسی بھی نئی چیز کی ضرورت نہیں پڑی, اور اسی وجہ سے تم اس وقت مارکیٹ میں صرف لاس ہی کرو گے. جب تک تم ان تینوں چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کرو گے اور اپناؤ گے نہیں, تم اسٹاک مارکیٹ میں کبھی بھی ترقی نہیں کرو گے. اب کیونکہ جو تم پہلے خوف جس سے تھا تم اس سے لڑنا چاہتے تھے, جو پہلے تمہیں ڈر تھا, تمہیں پتا تھا کہ اس ڈر کے ساتھ رہتے ہوئے میں نے انویسٹمنٹ کرنی ہے, ٹریڈنگ کرنی ہے, اور جو تمہیں لاس ہو سکتا ہے وہ اس کو برداشت کرنے کے لیے تم تیار تھے, مینٹلی بھی اور فائنینشلی بھی. اس وقت تم ایک خوف میں مبتلا ہو گئے جس کی وجہ سے تمہارے سارے جو ڈیسیجنز ہیں وہ خوف کے انفلوئنس میں لیتے ہو, چاہے وہ اسٹاک مارکیٹ یا کسی بھی اسٹاک مارکیٹ میں انٹری کے پوائنٹ آف ویو سے ہو یا ایگزٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ہو. جب شروع میں تم مارکیٹ میں آئے تھے تمہیں اس چیز سے خوف ہی نہیں تھا کہ تم مارکیٹ کے کسی بھی اسٹاک میں انٹری کس سٹیج پہ لے رہے ہو, وہ اوپر کی لیول پہ ہے کہ نیچے کے لیول پہ ہے.
دوسرا، جب شروع میں اسٹاک پرائسز گرتی تھیں تمہیں ڈر نہیں لگتا تھا، تم اپنے اسٹاکس کو ہولڈ کر کے رکھتے تھے، اور جب تمہیں پروفٹ آتا تھا تم اسی وقت اس کو سیل کرتے تھے۔ اب تم خوف میں آ گئے ہو کیونکہ تم پہ اتنے زیادہ خوف طاری ہو چکے ہیں کہ تم جو انٹری لیتے ہو وہ بھی ڈیسیجن ٹائم پہ نہیں لے پاتے، اور جس وقت ایگزٹ لیتے ہو اس میں بھی تم نقصان کو ایکسیپٹ کرتے ہو کیونکہ تم مزید نقصان برداشت نہیں کرنا چاہتے۔ سو ان شارٹ، اس وقت اسٹاک مارکیٹ میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اسٹاک مارکیٹ وہی ہے جب تم نے کاروبار شروع کیا تھا اسٹاک مارکیٹ میں، یا اسٹاک مارکیٹ اب بھی وہی ہے جو تمہارے جوائن کرنے سے پہلے اسٹاک مارکیٹ تھی۔ اسٹاک مارکیٹ میں چینج کچھ نہیں آیا، اس وقت اسٹاک مارکیٹ میں کوئی پرابلم نہیں ہے، پرابلم تم میں ہے۔ جب تک تم اپنے پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کر کے سالو نہیں کرو گے اس وقت تک تم اسٹاک مارکیٹ میں ترقی نہیں کر سکتے۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ان کی یہ چھوٹی سی تقریر اتنی افیکٹو تھی کہ میرے پاس اس کے بعد کوئی بات کرنے کے لیے بچی ہی شاید نہیں تھی، اور میں ان کی بات کو ایبزارو کرنے کی اور سمجھنے کی اس وقت کوشش میں بالکل خاموش ان کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے ایک اگلا جملہ کہا جس نے میری اسٹاک ایکسچینج کے اندر جو ٹوٹل سوچنے کا طریقہ کار تھا وہی چینج کر دیا، اور انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو، کبھی تم نے سوچا ہے کہ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک طرف تو تم پیسہ کمانے کی خواہش رکھتے ہو اور دوسری طرف تم اسی پیسے کو ہارنے کو یا لوز کرنے کے خوف میں مبتلا رہتے ہو۔ کیا یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے متضاد نہیں ہیں؟ کیونکہ جب بھی کوئی پیسہ کمانا چاہتا ہے تو اس کو یہ بھی پتا ہوتا ہے اور اس نے ایکسیپٹ بھی کیا ہوتا ہے کہ یہ پیسہ لوز بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم صرف پیسہ کمانا چاہتے ہو اور لاس کے لیے تیار نہیں ہوتے؟ جب یہ دونوں چیزیں تمہاری پرسنالٹی میں آ جاتی ہیں تو تمہارے ایموشنل سب کانشیس اور کانشیس دونوں میں ایک ٹگ آف وار شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے تم اپنے کوئی بھی ڈیسیجن صحیح طریقے سے صحیح ٹائم پہ نہیں لے سکتے۔ اور جب تک تم اس ٹگ آف وار کو اپنے مائنڈ سے، اپنی برین سے، اپنے سب کانشیس سے، ایموشنل فیلنگ سے نہیں ہٹاؤ گے تم کلیئرٹی کے ساتھ اسٹاک مارکیٹ کے اندر کام نہیں کر پاؤ گے۔ تمہیں اسٹاک مارکیٹ میں رہتے ہوئے جو نقصان ہو رہا ہے اس کو ایکسیپٹ کرو گے، کیونکہ کسی بھی ٹریڈ کے پیچھے جتنا پروفٹ ہے اتنا ہی لاس ہے، اور اس چیز کی کوئی بھی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کے کسی ڈیسیجن کی وجہ سے، کسی فنڈامنٹل کی وجہ سے، کسی انالیسس کی وجہ سے، یا کسی بھی بات کی وجہ سے تم اسٹاک مارکیٹ میں صرف پروفٹ کے اوپر پروفٹ ہی کماتے جاؤ گے۔ پروفٹ کے ساتھ لاس جڑی ہوئی چیز ہے اسٹاک مارکیٹ میں، اور تمہیں دونوں کو اپنانا پڑے گا۔ یہ بات لیڈیز اینڈ جینٹلمین جو ابھی آپ کے سامنے میں نے کی، اور ابھی جو اگلی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اسٹاک مارکیٹ 1,18,000 کے لیول پہ ہے یا 95,000 کے لیول پہ ہے، اسٹاک اپ ٹرینڈ میں ہے یا اسٹاک ڈاؤن ٹرینڈ میں ہے، یا اسٹاک مارکیٹ سائیڈ ویز میں ہے۔ اس سے قطعی نظر کہ اسٹاک مارکیٹ کے لیولز کیا ہیں، پرائس کی ویلیویشنز کیا ہیں۔ اسٹاک مارکیٹ میں جہاں پہ ہر ٹائم پروفٹ بھی موجود ہوتا ہے وہیں پہ ہر ٹائم لاس بھی موجود ہوتا ہے۔ کیا تمہارے خیال میں جس وقت مارکیٹ ایک اپ ٹرینڈ میں بولش ریلی میں چل رہی تھی، کیا اس وقت مارکیٹ میں لوگوں نے لاسز نہیں کیے؟ تو میں نے کہا میم بہت سے لوگوں نے کیے ہیں، میں بھی جانتا ہوں ان کو، کچھ میری کولیگز ہیں جنہوں نے مارکیٹ جس وقت 1,18,000 پہ پہنچی تھی اس وقت بہت سے لاسز کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کہا پھر اس وقت مارکیٹ میں کون سی ایسی خرابی تھی کہ جب ساری دنیا اس مارکیٹ میں کما رہی تھی، مارکیٹ ایک بولش ٹرینڈ میں ایک ریلی کی صورت میں چل رہی تھی، اور اس وقت اسی اسٹاک مارکیٹ میں بہت سے ایسے لوگ موجود تھے جو صرف لاس پہ لاس کر رہے تھے۔ اور دوسرا انہوں نے مجھے کہا کہ جب سے مارکیٹ گر رہی ہے، سائیڈ ویز پہ ہے، کیا تم کسی کو نہیں جانتے جنہوں نے مارکیٹ میں اس وقت پروفٹس کمائے ہوں؟ تو میں نے کہا میم میں بالکل 2 سے 3 میرے جو کولیگز ہیں جانتا ہوں، وہ پروفٹ کما رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا دیکھو یہی چیز سمجھنے کی ہے کہ مارکیٹ میں چاہے اپ ٹرینڈ ہو، ریلی ہو، ڈاؤن ٹرینڈ ہو، سائیڈ ویز ہو، مارکیٹ میں پروفٹ بھی موجود ہوتا ہے، مارکیٹ میں لاس بھی موجود ہوتا ہے۔ صرف تم نے اپنے سوچنے کے طریقہ کار کو چینج کرنا ہے تاکہ تم پروفٹ کی طرف آسانی سے پہنچ سکو،
چھوٹے لاس کو برداشت کر کے اور بڑے لاس سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے. سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، یہ ایک میری چھوٹی سی جو ملاقات میری پروفیسر کے ساتھ، جن کو میں اپنا مینٹور کہتا ہوں، جن کو میں اپنا ایک استاد، تو وہ ڈیفینیٹلی میری ہے کیونکہ انہوں نے مجھے پڑھایا ہوا ہے. ان کے ساتھ اس ملاقات کے بعد میں نے ایک فیصلہ کیا کہ جو فیئر آف ان نون ہے، جب تک میں نے اسٹاک مارکیٹ میں رہنا ہے، میں نے اپنے ساتھ فیئر آف ان نون کو نہیں رکھنا. چاہے جو مرضی ہو جائے، اسٹاک مارکیٹ کا ایک طریقہ کار ہے جہاں پہ بہت طریقے اور بہت خوبصورتی سے آپ کام کر سکتے ہیں وداؤٹ اینی فیئر، کیونکہ فائدہ اور نقصان ایک ہی بزنس کے دو ڈفرینٹ شعبے ہیں جن دونوں کو ہمیں اپنانا ہوتا ہے. دوسری جو بات میں نے اس کے بعد اپنائی اسٹاک مارکیٹ کے پوائنٹ آف ویو سے، وہ تھی کہ جہاں پہ ہم اسٹاک مارکیٹ میں رہتے ہوئے پیسہ کمانا چاہتے ہیں، پاور حاصل کرنا چاہتے ہیں، سیٹسفیکشن حاصل کرنا چاہتے ہیں، کنٹینمنٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں، پرسنالٹی کو امپروو کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو امپریس کرنا چاہتے ہیں، پیس آف مائنڈ چاہتے ہیں، ہیپینس چاہتے ہیں، اپنی تمام خواہشات کی تکمیل چاہتے ہیں. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اسٹاک مارکیٹ میں یہ تمام چیزیں آپ کو ایک ٹائم پہ نہیں مل سکتی. آپ کو ان میں سے ایک چیز کو چوز کرنا پڑے گا، جس چیز کو آپ حاصل کرنے کے لیے پھر اسی حساب سے محنت کریں گے. سو آئی ڈیسائیڈڈ کہ مجھے صرف اسٹاک مارکیٹ میں اس وقت پیسہ کمانا ہے، باقی چیزیں میں بعد میں دیکھوں گا کہ پیسے سے میں کتنی چیزیں حاصل کر سکتا ہوں، اور پیسے کہ بغیر اسٹاک مارکیٹ سے باہر رہ کر میں کتنی چیزیں حاصل کر سکتا ہوں. اور اس ملاقات کے بعد اور اس دن کے بعد میں نے اپنا فوکس اسٹاک مارکیٹ میں صرف اور صرف پیسہ کمانے کے اوپر موضوع رکھا ہوا ہے اس وقت، اور اسی کو میں نے فوکس بنایا ہوا ہے. اب ہم آتے ہیں لیڈیز اینڈ جینٹلمین آج کی ویڈیو کے سیکنڈ حصے پہ، جو کہ مجھے پورا یقین ہے آپ میں سے بہت لوگ بہت شدت سے انتظار کر رہے ہوں گے کہ میری ٹریڈنگ اسٹریٹجی ہے وہ کیا ہے، اور میں اپنے اسٹاکس کی سلیکشن کیسے کرتا ہوں. اور ان اسٹاکس میں کچھ اسٹاکس میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ اگر آپ اس ویڈیو کا پہلا حصہ سمجھ چکے ہیں تو دوسرا حصہ سمجھنے میں آپ کو تھوڑی سی آسانی ہوگی. اس کے بعد ویڈیو کے اینڈ پہ چل کے میں ایک سوال آپ کے لیے رکھوں گا، جس کے جواب کی بعد ہم دیکھیں گے کہ جو اگلے ہفتے کی ہماری ویڈیوز ہیں یا جو آنے والی ویڈیوز ہیں آنے والے دنوں کے حساب سے، ہم اس میں ایز پریزنٹر اینڈ پارٹیسپینٹ کیسے چل سکتے ہیں. سو اس حصے میں آپ کے ساتھ اپنی ٹریڈنگ اسٹریٹجی شیئر کروں گا، جو کہ جس کو میں کہتا ہوں کہ اٹ از انکنوینشنل انویسٹمنٹ اسٹریٹجیز. دے آر ناٹ کنوینشنل، وہ آپ روٹین میں نہیں دیکھتے مارکیٹ میں، نہ ہی میں اس طریقے سے اپنی اسٹریٹجیز کو مرتب کرتا ہوں یا بناتا ہوں، جس کی وجہ سے آج کل میں اسٹاک ایکسچینج میں کام کر رہا ہوں. اور میں آپ کے ساتھ وہی اسٹاک شیئر کروں گا جو اس وقت میرے فوکس میں ہے یا جن میں انویسٹمنٹ کر رہا ہوں. سو ہم اپنے لیے جو آج کل پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے پوائنٹ آف ویو سے اگر میں بات کروں، یا دنیا کے ڈفرینٹ ممالک جیسے انڈیا ہے یا امریکہ ہے، سو پاکستان کی بھی جو اسٹاک مارکیٹ ہے اور پاکستان کے بھی جو انویسٹرز اور ٹریڈرز ہیں وہ ان سے مختلف نہیں ہے. ہم اپنے لیے جو نالج کا سب سے زیادہ سورس ہے وہ اس وقت سوشل میڈیا بنا ہوا ہے، جس میں ہم فیس بک سے انفارمیشن گیدر کرتے ہیں، یوٹیوب سے گیدر کرتے ہیں، واٹس ایپ گروپ جو بنے ہوئے ہیں ہم اس میں پیسے دے کے ممبرشپس لیتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہم انسٹاگرام، بہت سے جو پلیٹ فارمز اویلیبل ہیں آپ کے لیے، ہم ان سے اپنی انفارمیشن لیتے ہیں. سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، جو میری ٹریڈنگ اسٹریٹجی ہے وہ بہت سمپل ہے. اس کو میں آپ کو ایگزامپل کے ساتھ سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑی سی سمجھنے میں آسانی ہو جائے. سو آج کل جیسے میں بھی یوٹیوب کے بہت سی ویڈیوز دیکھتا ہوں، بہت سے پروگرام سنتا ہوں، اسی طریقے سے سوشل میڈیا کی بہت سی ویڈیوز اینڈ انفارمیشن میں دیکھتا ہوں. سو آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس وقت ایک سیکٹر کے بارے میں بہت تواتر کے ساتھ ریگولرلی بات کی جا رہی ہے کہ جو اس وقت ایک سیکٹر ہے وہ سب سے زیادہ اٹریکٹ کرے گا انویسٹمنٹ کو، اور جس میں آپ کو سب سے زیادہ پروفٹس ملیں گے. اور آپ میں سے بہت سے لوگ جو کہ ڈفرینٹ یوٹیوب چینلز پہ جا کے سنتے ہیں پروگرامز اور ویڈیوز دیکھتے ہیں، تو آپ جانتے ہوں گے کہ اس وقت
تقریباً تمام یوٹیوب چینلز پہ بات سیمنٹ سیکٹر کے حوالے سے کی جا رہی ہے کہ اس وقت سیمنٹ سیکٹر آنے والے دنوں میں سب سے زیادہ اچھا پروفٹ دینے والا سیکٹر ہوگا، اس میں سب سے زیادہ تیزی دیکھی جائے گی۔ سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، میری اسٹریٹجی کا جو پہلا پوائنٹ ہے کہ جب بھی سوشل میڈیا کے اوپر کسی سیکٹر کے بارے میں پازیٹیو بات کی جاتی ہے، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، میں اس میں کبھی بھی انویسٹمنٹ یا ٹریڈنگ نہیں کرتا۔ میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس سے جتنا فاصلہ رکھ سکوں میں اس سیکٹر سے فاصلہ رکھتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے ماضی میں بہت دفعہ دیکھا ہے کہ جس سیکٹرز کو بھی اچھالا جاتا ہے، جس سیکٹرز کو بھی پروموٹ کیا جاتا ہے، اس میں آرٹیفیشل گروتھ آتی ہے، اس میں انتہائی تیزی آتی ہے، سب لوگ پیسے پھنسا کے، اور جب وہ سیکٹر نیچے گرتا ہے تو ہم سب ایک دوسرے کی طرف ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اسپیشلی جو ریٹیل ٹریڈرز ہیں، کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا کیا، اور ہمارے پیسے اس میں پھنس جاتے ہیں۔ سو جب بھی سوشل میڈیا پہ کسی بھی سیکٹر یا کسی بھی اسکرپٹ کی بات کی جاتی ہے، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، میری اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ میں اس میں بالکل بھی فوکس نہیں رکھتا، توجہ نہیں دیتا، اور انویسٹمنٹ نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے آج کل سب سے کم کس سیکٹر کے بارے میں بات کی جا رہی، یا وہ کون سے سیکٹرز ہیں جن کے بارے میں سوشل میڈیا پہ بہت کم بات کی جا رہی ہے؟ سو میرے نزدیک اگر اس وقت سب سے کم بات کی جا رہی ہے وہ ریفائنری سیکٹر سے متعلق کی جا رہی ہے، یا اسی سے جڑے ہوئے اگر آپ جو آئل گیس مارکیٹنگ کمپنیز کی جو کچھ شیئرز ہیں یا کچھ کمپنیز ہیں ان کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، یا اس وقت آپ خود بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ مارکیٹ میں جہاں پہ ہم آٹو موبائل سیکٹرز کی آئے دن قصیدے سنتے رہتے ہیں، تعریفیں سنتے رہتے ہیں ڈفرینٹ کمپنیز کے حوالے سے کہ ان کے سیلز کے نمبر آ گئے اور اگلے 2 مہینے میں اس نے 10 گنا اضافہ کر دینا ہے، وہیں پہ آپ نے بہت کم چینلز پہ سنا ہوگا کہ آٹو موبائل جو پارٹس اینڈ ایکسیسری سیکٹر ہے اس سے متعلق کوئی بات کر رہا ہو۔ سو میری اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے کہ جب بھی سوشل میڈیا کے اوپر کسی بھی سیکٹر کے بارے میں بات نہیں کی جا رہی ہوتی، میں اس میں اپنا فوکس کو مرکوز کر دیتا ہوں اور اسی میں اپنے فوکس کو ڈائیورٹ کر دیتا ہوں۔ سو اس وقت جو میرے لیے 2 امپورٹنٹ سیکٹرز ہے، ایک ان میں ریفائنری سیکٹر ہے اور ایک اس میں آٹو موبائل پارٹس اینڈ ایکسیسری سیکٹر ہے، جس میں میں اس وقت ڈفرینٹ اسکرپٹس کو دیکھ رہا ہوں، ان کو ایویلیویٹ کر رہا ہوں اور ان میں آہستہ آہستہ اپنے ڈیسیجنز کو ایگزیکیوٹ کر رہا ہوں۔ اب ان 2 سیکٹرز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنی پرائورٹیز کو کیسے سلیکٹ کروں گا یا کیسے سیٹ کروں گا؟ سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، میرے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوگی بوتھ ان دا ریفائنری سیکٹر اور آٹو موبائل جو پارٹس ہیں ایکسیسریز کے سیکٹر میں، وہ کسی بھی اسکرپٹ کا یا اسٹاک کا اچھے والیوم جنریٹ کرنا ہے۔ مجھے وہ کمپنی نہیں چاہیے جو کہ ڈیلی 2 سے 3 ہزار کا جس کا والیوم جنریٹ ہوتا ہے، مجھے وہ اسکرپٹ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے جس میں والیوم اچھا ہیوی جنریٹ ہوتا ہے۔ پلس اس کے بعد میرا دوسرا جو اسٹریٹجی ہوگی پرائورٹی سیٹ کرنے کے لیے، مجھے وہ اسٹاک آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اس وقت جس میں اس وقت سائلنٹلی بائنگ چل رہی ہے۔ اس کو دیکھنے کے لیے بہت آسان ہوتا ہے کہ آپ ڈیلی جب والیومز کو دیکھتے ہیں اس پرٹیکولر اسکرپٹ کے یا اسٹاک کے، تو اگر آپ کو گرین کینڈل زیادہ جنریٹ ہوتی نظر آ رہی ہیں تو سمجھ لیں کہ اس میں خاموشی سے بائنگ ہو رہی ہے اس وقت، اور اگر اس میں چھوٹی کینڈلز ہیں جو کہ والیومز کو نہیں میچ اپ کر رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت زیادہ بائنگ اس میں نہیں چل رہی۔ تیسرا پوائنٹ جو میں اس میں دیکھتا ہوں لیڈیز اینڈ جینٹلمین، کہ پچھلے 6 مہینے میں، 8 مہینے میں، 1 سال میں جو اس کا پیک تھا اس سے اس وقت وہ اسٹاک کس پرائس لیول پہ اویلیبل ہے۔ سو اگر کسی بھی اسٹاک میں اچھے والیوم جنریٹ ہو رہے ہیں، اس میں سائلنٹ بائنگ چل رہی ہے اور وہ اپنے پیک سے جو کہ 6 سے 8 مہینے کے پیریڈ کے اندر کا ہونا چاہیے اس سے 10 سے 12% نیچے اویلیبل ہے، تو میرے لیے وہ اسٹاک اس وقت بہت اٹریکٹیو ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا جو اس وقت کی پرفارمنس ہے آن دا اسٹاک مارکیٹ، اس میں تمام انڈیکیٹرز پازیٹیو ہیں میرے مطابق۔ اسی طریقے سے جو چوتھا امپورٹنٹ پوائنٹ ہوگا لیڈیز اینڈ جینٹلمین، کہ میں اس کا پچھلا پیٹرن آئیڈینٹیفائی کروں گا کہ اس کے اوپر جانے کی کیا رفتار تھی پچھلے 1 سال میں، 2 سال میں، اور اس کی واپسی کا جو سفر ہے وہ کتنا تیز ہوتا ہے، کیونکہ یہی وہ پوائنٹ ہوتا ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ کس اسٹاک میں آرٹیفیشلی گروتھ کی گئی اور کس کو
सडनली कोलैप्स करवा के उसको नीचे स्टॉक मार्केट में गिराया गया है। अगर आप टेक्निकल चार्ट्स को देखें किसी भी स्टॉक को, तो जो स्टॉक जितनी तेजी से ऊपर जा रहा होता है उतनी तेजी से ही वो आपको नीचे आता हुआ नजर आता है, और यही वो पैटर्न होता है जिसको मेरी कोशिश होती है कि मैं आइडेंटिफाई करूं कि इसके पिछले जो तेजी थी वो क्या थी और उसकी जो फॉल था वो क्या था। और इन चारों पॉइंट्स में जब मुझे वो स्टॉक एक पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री दिखा रहा होता है तो मेरे लिए वो उस वक्त सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज हो जाता है एज फार एज इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग पर्पजेस के लिए, क्योंकि यही वो चीजें होती हैं जो हम स्टॉक मार्केट में हमेशा इग्नोर करते हैं। सो अगर इन्हीं दो सेक्टर्स को मद्देनजर रखें लेडीज एंड जेंटलमैन, तो इस वक्त आप सेफली कह सकते हैं कि अगर 4, 5 या 8 के करीब कंपनीज हैं जिसमें आपको देखना चाहिए है, सो वो आप शुरू हो जाएं अटक रिफाइनरी, पाकिस्तान रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, एटलस बैटरी, ट्रीट बैटरी, एक्साइड एंड लोड्स। ये वो आप समझ लें कि 7 कंपनीज हैं इस वक्त जो मेरा क्राइटेरिया है उसके मुताबिक मैं इनको देख रहा हूं। इनमें से कुछ की प्राइसेस जो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी अब वापस आनी उनका शुरू हो गया डायरेक्शन, और आने वाले दिनों में भी इन्हीं 7 कंपनियों में मेरा फोकस रहेगा, क्योंकि ये वो कंपनीज हैं जिनके बारे में इस वक्त आपको बहुत कम लोग बात करते हुए मिलेंगे, और जब भी सोशल मीडिया पे कम बात आपको मिले किसी भी स्टॉक के बारे में, उसमें आपको ज़्यादा फोकस और अपनी अटेंशन को मरकूज करना चाहिए, ना कि उन स्टॉक्स की तरफ कि जहां पे आपको हर एक आदमी ये कह रहा हो कि फलाना स्टॉक आप ले लें तो आप एक ही रात में अपने पैसे दुगने कर लेंगे, जो कि आप तमाम इस वक्त सोशल मीडिया पे देखते आए हैं कि जो धोखा हो चुका है, और आप में से बहुत से लोग इस धोखे में फंस भी चुके होंगे यकीनी तौर पे, और आपके पैसे और इन्वेस्टमेंट भी फंसी होगी। सो आप बेहतर समझ सकते हैं कि मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू को आपके सामने लाना चाह रहा हूं। लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, यहाँ पे एक आपके लिए सोचने की बात होगी कि ये जो 2 सेक्टर्स मैंने आइडेंटिफाई किए इनकी वजह क्या है। देखिए लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर हम पाकिस्तान की ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं और ओवरऑल इकोनॉमी की हम बात करते हैं, तो इस वक्त पाकिस्तान का जो सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होता है किसी भी इंपोर्ट की सूरत में, तो वो हमारा फ्यूल की मद में इस वक्त सर्फ हो रहा है। जो इंपोर्ट में सबसे ज़्यादा बिल हमारा जो फ्यूल को हम इंपोर्ट करते हैं या LNG को जो हम इंपोर्ट करते हैं उस सूरत में हमारा खर्चा होता है। तो अगर पाकिस्तान ने लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ करनी है और हमने अपनी एनर्जी की जो नीड्स को भी पूरा करके देना है फॉर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग और फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज को, तो उसमें हमें मुल्क को जो खास फोकस रखना पड़ेगा वो चीप एनर्जी के लिए रखना पड़ेगा। चीप एनर्जी को अगर हमने यकीनी बनाना है तो हमें अपने इंपोर्ट्स को रिड्यूस करना पड़ेगा, और हमें अपनी सेल्फ रिलायंस जो है और जो अपनी प्रोडक्शन है उसमें हमें ज़्यादा फोकस और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी हुकूमत को। सो ये 3 वो स्फीयर्स हैं जो कि इकोनॉमी को आगे ले जाने के लिए और पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर तौर से स्टेबलाइज करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चीप एनर्जी, रिड्यूस इंपोर्ट्स एंड सेल्फ रिलायंस। और अगर हम इन तीनों चीज़ों को देखते हैं, तीनों स्फीयर्स को देखते हैं, तो लेडीज एंड जेंटलमैन जो पहला हमारा स्फीयर है चीप एनर्जी का, वो पावर जनरेशन से ताल्लुक़ रखता है, जिसमें आपको पावर जनरेशन का जो सेक्टर है वो हमेशा पाकिस्तान में ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाता हुआ नज़र आएगा। अगर हमने अपनी इंपोर्ट्स को रिड्यूस करना है तो लेडीज एंड जेंटलमैन हमने अपने एक्सप्लोरेशन सेक्टर को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और अगर हमने अपनी सेल्फ रिलायंस को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है और हमने इंपोर्ट से जान छुड़ानी है लेडीज एंड जेंटलमैन, तो हमने अपने रिफाइनरी सेक्टर को ज़्यादा स्टेबल करना पड़ेगा। और आजकल अगर आप बज़ाहिर ख़बरें देखते हैं तो हम जहाँ पे रिफाइनरी पॉलिसी का इंतज़ार कर रहे हैं, वहीं पे आप एक्सप्लोरेशन जो सेक्टर है उसमें बहुत तेज़ी से इन्वेस्टमेंट्स की खबरें सुन रहे हैं। इसी तरीके से जो पावर जनरेशन कंपनीज़ के साथ गवर्नमेंट ने अपने एग्रीमेंट्स को रीनेगोशिएट किया, तो आप कुछ अरसे से देख रहे होंगे कि पावर जनरेशन कंपनीज़ दोबारा से स्टॉक मार्केट के अंदर उनकी परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल रिजल्ट्स कुछ बेहतर होने दोबारा से शुरू हो चुके हैं। सो ये 3 सेक्टर्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए हमेशा से लेडीज एंड जेंटलमैन लाइफलाइन रहेंगे, और इन्हीं 3 की वजह से ही आपकी स्टॉक मार्केट
زیادہ اسٹیبل اور اوپرز کے لیول پہ جانے کے قابل ہوگی. جو ہم جن سیکٹرز کی بات کرتے ہیں آٹوموبیل جو اسمبلرز ہیں, پاکستان میں جتنی بھی گاڑیاں بک جائیں وہ آپ کی اسٹاک ایکسچینج کو زیادہ اوپر نہیں لے جا سکتے. اسی پہ اگر ہم بات کرتے ہیں, جہاں پہ ہم نے آٹو انڈسٹری سے بات کی, سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین, جہاں پہ ہم آئے دن دیکھتے ہیں ڈفرینٹ کمپنیز کی جو نمبرز آتے ہیں سیلز کے, اور اسی کی وجہ سے ہم بند آنکھوں سے اندھا دھند اس میں پیسے انویسٹ کرتے ہیں, جو کہ غلط ٹینڈنسی ہے. وہیں پہ اگر لیڈیز اینڈ جینٹلمین اگر آپ دیکھیں جو ڈیٹا ہمارے پاس اویلیبل ہے کہ ایز آف 3 اکتوبر 2023 پاکستان کی جو آٹوموٹیو لینڈسکیپ ہے, پاکستان کی تقریباً 2.5 کروڑ آٹوموبیلز ہیں رجسٹرڈ اس وقت پورے ملک کے اندر, جس میں 2 ویلرز 3 ویلرز اینڈ 4 ویلرز شامل ہیں. اور یہ ڈیٹا لیڈیز اینڈ جینٹلمین میرا ذاتی نہیں ہے, یہ پاکستان آٹوموٹیو مینوفیکچررز ایسوسی ایشن جس کو ہم پاما کہتے ہیں ان کی سائٹ پہ اویلیبل ہے. سو اس وقت پاکستان میں اگر ہم کہتے ہیں 2.5 کروڑ کے قریب چھوٹی اور بڑی گاڑیاں, موٹر سائیکل اور رکشے ہیں, تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین جہاں پہ ہم ہر کمپنی کے حوالے سے 5 سے 10 ہزار کے سیل فگر سے بہت زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں, وہیں پہ ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ جو 2.5 کروڑ گاڑیاں اس وقت موجود ہیں ان کو اسپیئر پارٹس بھی چاہیے ہوں گے, ان کو ٹائرز بھی چاہیے ہوں گے, ان کو ریڈیٹرز بھی چاہیے ہوں گے, ان کو سیلنسرز, یو نیم اینی اسپیئر پارٹ. جو 2.5 کروڑ گاڑیاں جو سڑکوں پہ چل رہی ہیں, جو ٹوٹتی بھی ہیں, ایکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں, ان کے پارٹس کی جو انڈسٹری ہے اسٹاک مارکیٹ میں, لیڈیز اینڈ جینٹلمین, وہ کبھی بھی آؤٹ آف فوکس نہیں رہے گی. اسی طریقے سے جیسے جیسے گرمیاں بھی آئیں گی, لوڈ شیڈنگ بڑھے گی, وہیں پہ سولر انرجی کا زیادہ استعمال شروع ہوگا, وہیں پہ جو بیٹریوں کا استعمال ہے اور جو بیٹریوں کی سیلز ہیں ان میں آپ بے تحاشا اضافہ دیکھیں گے. اور بیٹریوں کا جو کمپنیز ہیں وہ بھی آٹوموبیل ایکسیسریز اینڈ پارٹس کے ہی سیکٹر میں پائی جاتی ہیں. سو یہ دو وہ پرائمری ریزنز تھیں لیڈیز اینڈ جینٹلمین جس کی وجہ سے ہم نے جو ریفائنری سیکٹر آپ کے سامنے رکھا تھا اور آٹوموٹیو پارٹس کی جو سیکٹر ہے آج کے دن کے لیے, اور اس کے ہم آپ کے سامنے 7 کمپنیز کو بھی لے کر آئے. اس کو سلیکٹ کرنے کے لیے یا میری پرائورٹائز کرنے کی جو ریزنز ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اگر آپ ان سے ایگری کرتے ہیں تو پھر ہم یا میں آنے والے دنوں میں آپ کے لیے وہ سٹاکس شیئر کر سکتا ہوں جن کو میں اپنے لیے پرائورٹائز کرتا ہوں بیس جو ابھی انالیسز میں نے آپ کے سامنے ان 2 سیکٹرز کا رکھا ہے. سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین, ایک چیز صرف آج کی ویڈیو کو اختتام کرنے سے پہلے کہ جب ہم امید رکھتے ہیں لوگوں سے, اور میں بہت سی یوٹیوبس کی ویڈیوز دیکھتا ہوں جہاں پہ بہت لوگ ریکویسٹ بھیج رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ ٹاپ پک شیئر کریں, آپ ہمارے ساتھ فلانے سیکٹر کا کوئی سٹاک شیئر کریں. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کوئی بھی آدمی جو آپ کو نہیں جانتا, جو آپ کی ہولڈنگ کیپیسٹی کو نہیں جانتا, جو آپ کی پرسنالٹی ٹریٹس کو نہیں جانتا, وہ آپ کے لیے جب کوئی سٹاک سلیکٹ کر کے لائے گا اس کو ہم بند آنکھوں سے کیسے ایکسیپٹ کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی ایک سٹاک چاہے وہ کسی بھی ویلیو کا ہے, مجھے اس سٹاک میں انٹری تب لینی ہوتی ہے جب میرے پاس اتنے فائنانسز اویلیبل ہوتے ہیں. اگر وہ سٹاک کسی بھی سٹیج پہ آ کے پھنس جاتا ہے سٹاک مارکیٹ میں, تو میرے پاس اگر ہولڈنگ کیپیسٹی نہیں ہے لیڈیز اینڈ جینٹلمین, تو میں پھر کسی بھی سٹاک میں انٹری کیوں لوں, اس سے ہٹ کر کہ مجھے کون بندہ وہ ٹاپ پک دے رہا ہے. سو کائنڈلی ذرا سوچئے اس بات پہ کہ آپ کب تک لوگوں کے ٹاپ پکس پہ ہی چلتے رہیں گے, اور کب تک آپ لوگوں کے کہنے پہ اپنے پیسوں کو پھنساتے رہیں گے. آپ میں سے بہت سے لوگوں نے گینز بھی کی ہوں گی اور آنے والے دنوں میں بھی گین کریں گے, بٹ لیڈیز اینڈ جینٹلمین, گین کرنا اور لاس کرنا سٹاک مارکیٹ کا ایک ہی حصہ ہے. ہم گینز کو زیادہ پرائورٹائز کرتے ہیں, زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں, لاس کو ہم اس طریقے سے نہیں دیکھتے جتنا اس کا امپیکٹ ہماری پرسنل, ہماری سوشل, ہماری سائیکولوجیکل ایگزسٹنس پہ ہوتا ہے. سو کائنڈلی ان باتوں پہ ضرور سوچئے گا, کیونکہ یہ باتیں آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں کہ ہم بند آنکھوں سے ٹرسٹ کرتے ہیں سٹاک مارکیٹ میں, اور اسی کی وجہ سے ہمیں لاس ہوتا ہے. سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین, بیفور اینڈنگ ٹوڈیز ویڈیو, کائنڈلی یہ کتاب ہے آپ کے سامنے, ٹریڈنگ فار لیونگ, ڈاکٹر الیگزینڈر ایلڈر کی ہے. اٹس اے ویری گڈ بک, اٹ از اویلیبل آن لائن.
پلیز آپ کے پاس جب ٹائم ہو اس کو اس کا ترجمہ بھی اویلیبل ہے، انگلش میں بک ہے، اس کو ضرور ڈاؤن لوڈ کریں، پڑھیں۔ اگر کسی کو لنک نہیں ملتا تو کائنڈلی مجھے بتائیں، میں آپ کے ساتھ اس کا لنک شیئر کروں گا۔ جسٹ ڈاؤن لوڈ دس بک اینڈ جسٹ ریڈ اٹ، آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ اور فائدے مند ثابت ہوگی ان دا ڈیز ٹو کم۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، کہا جاتا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں جو لوگ نقصان کرتے ہیں اور پیسہ نہیں کما پاتے، ان میں سے اکثریت جو ہوتے ہیں ان میں ایک ہیبٹ ہوتی ہے کہ یا تو وہ ڈیسیجنز بہت سلو لیتے ہیں یا بالکل بھی نہیں لیتے، اور اگر وہ ڈیسیجنز لے بھی لیتے ہیں تو ان کو اتنی ہی تیزی سے وہ ریورس کرتے ہیں جتنی تیزی سے وہ ڈیسیجنز لے رہے ہوتے ہیں، اور یہ ایک انسٹیبل پرسنالٹی کی نشانی ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے لوگ سٹاک مارکیٹ میں پیسہ نہیں کماتے، کیونکہ ان کی ڈیسیجن میکنگ جو ہوتی ہے وہ بہت ویک ہو جاتی ہے۔ ان کی ڈیسیجن میکنگ پہ جو خوف ہے اور لاس کا جو عنصر ہے وہ اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ ان کے تقریباً میجورٹی آف دا ڈیسیجنز لوزنگ سائڈ پہ ہی ختم ہوتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ سو ود دس وی کم ٹو دی اینڈ آف ٹوڈیز ویڈیو آف آر ویکینڈ سیریز۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ پلیز اپنے کمنٹس اینڈ فیڈ بیک کے ساتھ ہمیں ضرور آگاہ رکھیے گا، اور آج کی ویڈیو میں بھی اگر آپ کی کوئی سجیشنز ہیں فار فردر امپروومنٹ یا آپ کے کوئی کوشچنز اینڈ کیوریز ہیں، please don't hesitate to ask them. We will be waiting for those. So till the time we meet again, wish you all a very good trading session tomorrow. کیونکہ کل Monday ہے 2nd of Ramadan, and hopefully we will have a good week as far as the stock market is concerned. So till then, take care, keep smiling, and stay blessed.